बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे दर्स का मौजू शब कद्र है, जिसे हम अरबी ज़ुबान में और कुरान मजीद में और अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लैलतुल क़द्र कहा गया है। सबसे पहले तो कुरान मजीद के वो दो मकाम के जहाँ इस रात का ज़िक्र हुआ है, सबसे पहले तो हम उसकी तिलावत भी करेंगे और उसका तर्जुमा और उसकी तफसीर भी करेंगे। फिर दूसरे नंबर पे हम अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला करेंगे। आज मेरे पास दो किताबें हैं, एक मोता इमाम मालिक है और दूसरी किताब सही मुस्लिम है। सहीहुल बुखारी की काफ़ी अहादीस इन दोनों किताबों में मौजूद हैं, तो इसलिए सहीहुल बुखारी को इसलिए भी मैंने आज बयान नहीं करना क्योंकि अक्सर तौर पर हम सहीहुल बुखारी से अहादीस को बयान करते रहते हैं। और दूसरी बात यह है कि इन दो किताबों में जो अहादीस और रवायात बयान हैं वो अक्सर तौर पर बुखारी में भी बयान हैं, तो इसलिए कुरान मजीद के इन दो मकामात का मुताला करने के बाद हम मोता इमाम मालिक को देखेंगे और सही मुस्लिम का हम मुताला करेंगे। आज सबसे पहले सूरतुल क़द्र मक्किया मक्का में नाजिल हुई और कुरान मजीद की ये 97 सूरत है और इसकी 5 आयात हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि बेशक हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया, यानी कुरान मजीद का नुज़ूल लैलतुल क़द्र में हुआ। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुझे क्या मालूम कि लैलतुल क़द्र क्या है। यह कुरान मजीद में मुख्तलिफ़ मकामात पर यह एक उसलूब है कि जिसके ज़रिए से एक चीज़ की या हुक्म की या हालत की या वक्त की अहमियत को बयान किया जाता है। कि फरमाया कि तुझे क्या मालूम कि लैलतुल क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि ये शब क़द्र वो शब क़द्र है, ये वो लैलतुल क़द्र है कि जो 1000 महीनों से बेहतर है। अब ये 1000 महीनों से बेहतर क्यों है? इसलिए कि कुरान मजीद इसमें नाजिल हुआ है। कुरान मजीद के नुज़ूल को ज़हन में रखना चाहिए, इसलिए कि किसी चीज़ की जो क़द्र होती है, जो उसकी वैल्यू होती है, वो हमेशा किसी हवाले से होती है। तो रातें तो सब एक जैसी हैं। शब क़द्र की फ़जीलत इसलिए बयान की गई कि चूँकि इसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान मजीद के नुज़ूल को शुरू किया था। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम, के मलाइका और रूह इस रात में उतरते हैं अपने रब के हुक्म के साथ। मलाइका से मुराद तो फ़रिश्ते हो गए और रूह से मुराद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हो गए। फ़रिश्ते तो ज़मीन पर उतरते रहते हैं, लेकिन जिब्रील का उतरना ये किसी अहम बात की तरफ इशारा होता है, अहम वाक़े की निशानदही होती है। इसलिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला जब फ़रिश्तों के साथ जिब्रील का ज़िक्र करता है तो इससे मुराद यही है कि ये रात बहुत ही अहम रात है। मिन कुल्ली अम्रिन सलाम, कि ये फ़रिश्ते और रूह इस रात में अपने रब के हुक्म के साथ उतरते हैं और ये रात हर अम्र के साथ, ये रात सरासर सलामती है। सलामुन हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र, और फ़ज्र के तुलू होने तक ये रात सरापा और सरासर सलामती का नाम है। अब यहाँ पे एक बात जो मद्देनज़र रखने वाली है वो ये है कि अल्फ़ शहर फरमाया कि 1000 महीनों से बेहतर रात, यानी अगर आप इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो ये तकरीबन कोई 83-84 साल बन जाते हैं। तो इस रात की अहमियत अल्लाह ताला ने ये बयान कर दी। और 1000 महीने अगर कहा तो हम इसको कसरत अदद पर भी लेके जा सकते हैं, यानी कसरत अदद से मुराद ये है कि कई हज़ार महीने भी मिल जाएं तो इस रात का मुकाबला नहीं कर सकते। तो अल्फ़ शहर ये कसरत अदद की तरफ इशारा हो जाता है। इसी तरह कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मग़फ़रत की बात की और इस्तिग़फ़ार की बात की तो हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह रोज़ाना 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार करते थे। तो 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार से मुराद क्या है? कसरत से इस्तिग़फ़ार करते थे।
تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی فضیلت کو، اس کے مقام کو اور اس کے مرتبے کو یہاں پر بیان کیا ہے۔ اور اسی طرح لیکن ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ اللہ کا کلام اترا ہے، قرآن اس میں اترا ہے، اور یہ وہ کلام ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو مطہر پاکیزہ مخلوق ہی اس کو مس کرتی ہے۔ یہ شیطان کے لیے دروازے بند کر دیے گئے۔ اب کوئی بھی شر پسند عناصر کوئی کسی قسم کے اللہ کی وحی کے معاملے میں کوئی بھی کوئی شرارت نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیا کہ قرآن مجید فرشتے لاتے ہیں اور بڑے اہتمام کے ساتھ اور بڑے احتیاط کے ساتھ، اور فرشتے اللہ کی پاکیزہ مخلوق ہیں۔ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الواقعہ میں بیان کیا ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے کہ آج تک یہ محفوظ ہے اور قیامت تک یہ محفوظ رہے گی، کہ اس لیے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ یہ بڑی شان والی کتاب ہے، بڑی عظمتوں والی کتاب ہے اور بڑے مقام اور مرتبے والی کتاب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس رات میں اس کتاب کا نزول فرمایا، اللہ نے قرآن میں اس رات کا بھی ذکر کر دیا۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، یہ سورۃ الدخان ہے، قرآن مجید کی 44 سورت ہے، اور اس کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے کہ حامیم والکتاب المبین، قسم ہے کتاب مبین کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ بے شک ہم نے اس کتاب کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا، یعنی برکت والی رات۔ وہاں پر فرمایا لیلۃ القدر اور یہاں فرمایا برکت والی رات۔ لیلہ مبارکہ، برکت ہمیشہ اس پہ بولا جاتا ہے کہ جس کے مثبت پہلو اور جس کا حسن اور جس کی خوبیاں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یعنی ہم اپنی زندگی میں اگر کوئی نیکی کرتے ہیں، کوئی اچھا عمل کرتے ہیں، تو وہ عمل مبارک کہلاتا ہے، وہ برکت والا کہلاتا ہے۔ تو برکت سے مراد یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کی اور اس کتاب کی جو برکتیں ہیں، اس کے جو فیوز اور برکات ہیں اور اس کے جو اثرات ہیں، وہ جاری رکھے ہیں اور یہ کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ انا کنا منذرین، اور بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اور یہ رات وہ ہے کہ جس میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ امرا من عندنا، اور یہ حکم اور یہ معاملہ ہماری طرف سے ہے۔ انا کنا مرسلین، اور بے شک ہم ہی رسولوں کو بھیجنے والے ہیں۔ رحمتا من ربک، یہ رحمت ہے تیرے رب کی طرف سے۔ انہ هو السمیع العلیم، کہ بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ یہاں پر امر حکیم سے مراد اللہ کی طرف سے ہدایت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رات میں ہدایت کا فیصلہ فرماتا ہے، یعنی لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے، اور یہ دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رات میں اتارا، قرآن کو اتارا۔ تو یہ رات بڑی عظمت والی ہے اور بڑی برکت والی ہے کہ اس میں حکمت کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں۔ اب یہ وہ مقام ہے کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رات کا ذکر کیا، یعنی ایک مقام پر تو سورۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے اس کو قدر والی رات کہا، اور یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو برکت والی رات، مبارک رات اللہ نے قرار دیا ہے۔ اب ہمارے سامنے ہے موطا امام مالک۔ اب اس میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شب قدر کا بیان، اس میں احادیث کو بیان کیا ہے شب قدر کے حوالے سے۔ آغاز حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت سے ہوتا ہے۔ ہم جب ان احادیث کا مطالعہ کریں گے تو پھر ایک نتیجہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، بلکہ آپ خود ہی جب احادیث کا مطالعہ کریں گے، آپ میرے ساتھ سنیں گے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان میں کیا میسج اور کیا پیغام دیا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ ہم ایک حدیث کو پڑھتے ہیں، یا دو حدیثیں پڑھ لیں گے یا تین پڑھ لیں گے، یا ایک عمل کی، ایک فعل کی فضیلت میں ہم احادیث کو پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اس کو
کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اچھی بات ہے کہ اگر کسی عمل کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بڑی فضیلت اور بڑی اس کی برکت ہے تو ہمیں کرنا چاہیے، لیکن کسی بھی مضمون پر اور کسی بھی عنوان پہ، کسی بھی مسئلے پہ اگر چند مزید احادیث کا مطالعہ کر لیا جائے تو انسان کو ایک ایکسپوجر ملتا ہے، اس کی مزید وضاحت انسان کے سامنے آتی ہے اور عمل کرنے میں بھی انسان کو آسانی ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، فرماتے ہیں انہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الوسطی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے درمیانی عشرے میں اعتکاف کرتے تھے، من رمضان کے، فاعتکف عاما، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے 1 سال اعتکاف کیا۔ جب 21ویں رات آئی جس کی صبح کو آپ اعتکاف سے باہر آیا کرتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ آخری عشرے میں بھی اعتکاف کرے، آخری 10 دن عشرے میں اعتکاف کرے۔ یعنی حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ رمضان کے دوسرے عشرے میں رسول اللہ نے اعتکاف کیا، اور پھر جب 10 دن پورے ہو گئے تو رسول اللہ اپنے خیمے سے باہر آئے تو آپ نے کہا کہ جس نے میرے ساتھ 10 دن اعتکاف کیا ہے وہ آخری 10 دن بھی میرے ساتھ اعتکاف کرے۔ اور یہ فرمایا کہ میں نے شب قدر کو معلوم کر لیا تھا لیکن پھر مجھے بھلا دیا گیا۔ وقد رأیت هذه الليلة ثم انسیتها، پھر یہ رات مجھے بھلا دی گئی۔ اور آگے یہ فرمایا کہ میں خیال یہ کرتا ہوں کہ میں نے دیکھا کہ میں شب قدر کی صبح کو سجدہ کرتا ہوں کیچڑ اور پانی میں، پس ڈھونڈو تم اس کو آخری 10 دنوں میں ہر طاق رات میں۔ اگر ہم صحیح بخاری کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر ایک حدیث کے مطابق تو 10 آخری دن کی بات رسول اللہ فرماتے ہیں، اور بعد حدیث میں مثال کے طور پر 2020 یعنی 2020 حدیث بخاری میں دیکھی جائے تو اس میں وطر کے الفاظ بھی آتے ہیں، یعنی کہیں پر وطر کے الفاظ ہیں اور کہیں پر وطر کے الفاظ نہیں ہیں۔ یعنی وطر سے مراد یہ ہے کہ آخری 10 دنوں کی طاق راتیں، اور کہیں پر فی الوطر کے الفاظ نہیں ہیں، یعنی آخری 10 راتوں میں طاق راتوں کا ذکر نہیں ہے، پورا عشرہ کہیں پر فرمایا اور کہیں پر فرمایا کہ طاق راتیں۔ اب یہاں پر کیا فرماتے ہیں؟ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ میں خیال کرتا ہوں کہ میں نے دیکھا کہ میں شب قدر کی صبح کو سجدہ کرتا ہوں کیچڑ اور پانی میں، پس ڈھونڈو تم اس کو آخری عشرے کی طاق رات میں۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ اسی رات پانی برسا اور مسجد کی چھت پتوں اور شاخوں کی تھی تو وہ ٹپکنے لگی۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میری دونوں آنکھوں نے رسول اللہ کو دیکھا، فَأَبْصَرَتْ عَيْنَا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میری دونوں آنکھوں نے دیکھا کہ رسول اللہ نماز سے فارغ ہوئے اور پیشانی اور ناک مبارک پر آپ کے مٹی اور پانی کا نشان تھا، اور یہ 21ویں شب کی صبح تھی۔ 21ویں شب کی صبح، یعنی رسول اللہ نے اب خواب میں جو دیکھا تھا کہ میں سجدہ کر رہا ہوں کس میں؟ کیچڑ اور پانی میں۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ وہ 21ویں شب تھی اور صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ وہ رات شب قدر تھی، وہ یعنی لیلۃ القدر تھی۔ اب دوسری حدیث امام مالک بیان کرتے ہیں، فرمایا عن عروۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان۔ حضرت عروہ بن زبیر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ڈھونڈو تم شب قدر کو رمضان کی اخیر 10 راتوں میں، رمضان کی جو آخری 10 راتیں ہیں ان میں تم تلاش کرو۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر بھی روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تحروا لیلۃ القدر فی السبع الاواخر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے آخر کی 7 راتوں میں تلاش کرو، یعنی پہلے 10 کا ذکر ہوا اور 10 میں بھی وہاں پر بیان یہ ہوا کہ طاق راتیں، اور اس حدیث کے مطابق حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ آخری جو 7 راتیں ہیں نا ان میں شب قدر کو تلاش کرو۔ اب یہ چوتھی حدیث ہے جو حضرت امام مالک لاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ابو نضر سے روایت ہے، عبداللہ بن انیس جوہنی نے کہا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ روایت کرتے ہیں کہ عرض کیا عبداللہ بن انیس نے کہ یا رسول اللہ میرا گھر دور ہے تو ایک رات مقرر کر دیجئے کہ اس رات میں اس مسجد میں رہوں اور عبادت کروں۔ تو رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ انزل لیلتا سلاسن و عشرین من رمضان، تو فرمایا کہ پھر 23ویں شب وہ تم مسجد میں گزارو۔ یعنی عبداللہ بن انیس کہتے ہیں کہ چونکہ میرا گھر مسجد سے رمضان کے دن تھے تو گھر مسجد سے تو دور تھا، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی ایک رات مجھے آپ بتا دیجئے جو برکت والی رات ہو اور جو ترجیح جس کو دی جائے، آپ وہ رات مجھے بتا دیجیے تو میں وہ رات مسجد میں گزارنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن انیس کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ نے فرمایا کہ پھر 23ویں کی رات تم مسجد میں گزارو۔ اب اس سے آگے حضرت انس بن مالک سے یہ روایت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے، تشریف لائے رمضان میں، اور فرمایا رسول اللہ نے فقال انی اریت هذه الليلة في رمضان حتى تلاح رجلان فرفعت فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة۔ کہ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے شب قدر معلوم ہو گئی تھی مگر 2 آدمیوں کے جھگڑے کی وجہ سے میں بھول گیا، اور پھر فرمایا کہ اسے ڈھونڈو 21ویں میں، 23ویں میں، 25ویں میں، اور یا 29ویں میں، 27ویں میں اور 25ویں میں۔ یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جو طاق راتیں ہیں ان راتوں میں ڈھونڈو۔ اب اس سے آگے امام مالک یہ روایت بیان کرتے ہیں، فرمایا کہ چند صحابہ نے شب قدر کو خواب میں دیکھا رمضان کی آخری 7 راتوں میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ خواب تمہارا جو ہے وہ موافق ہے میرے خواب کے۔ یعنی چند صحابہ نے شب قدر کو دیکھا آخری 7 راتوں میں، تو رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ میرا خواب تمہارے خواب کے موافق ہے۔ تو فرمایا کہ جو شب قدر کو ڈھونڈنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ رمضان کی آخری 7 راتوں میں تلاش کرے۔ اب اس سے آگے ایک اور حدیث روایت کرتے ہیں امام مالک، آپ فرماتے ہیں کہ انہو سامع من یاسق بھی من اہل العلم، کہ میں نے ایک قابل اعتماد آدمی سے، اہل علم سے سنا کہ وہ یہ کہتا تھا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوری اعمار الناس قبلہ او ما شاء اللہ من ذالک، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ کو جو پہلے زمانے کے لوگ تھے ان کی عمروں کا بتایا گیا تھا کہ ان کی عمریں بہت لمبی تھی، بہت زیادہ تھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی عمروں کو کم سمجھا اور آپ نے یہ خیال کیا کہ لوگ ان کے برابر تو عمل نہیں کر سکیں گے۔ یعنی پہلی جو امتیں تھیں، پہلی قومیں تھیں، اگر ان کی عمریں کسی کی 200 سال، کسی کی 500 سال، کسی کی 700 سال، بڑی بڑی عمریں تھیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمر کم، تو آپ کو اس خیال سے کہ بھئی پہلی امتیں نیکی کریں گی وہ میری امت سے آگے بڑھ جائیں گی اور میری امت نیکی میں پیچھے رہ جائے گی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شب قدر عطا فرمائی۔ یہ حضرت امام مالک اس کو روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ فَأَعْطَاهُ اللَّهُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی رات امت مسلمہ کو عطا کی کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اب آخری حدیث جو امام مالک یہاں پر روایت کرتے ہیں، اور یہ وہ حدیث ہے کہ جو ہمیں دوسرے نسخوں میں حدیث کی کتابوں میں نہیں ملتی یہ حدیث، یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ انہو بلغہ ان سعید بن المسیب، کہ امام مالک کو یہ بات پہنچی کہ سعید بن مسیب یہ کہا کرتے تھے، کیا کہتے تھے؟ کان یقول من شاہد العشاء من لیلۃ القدر، کہ جو شخص عشاء کی جماعت میں یعنی شب قدر
کہ رات کو عشاء کی نماز وہ پڑھ لیتا ہے اور عشاء کی نماز پڑھ کر پھر وہ سو جاتا ہے، بے شک وہ شب قدر کو نہیں جاگتا، تو کیا فرمایا فقد اخذ بحظہ منہا، تو پھر اس نے شب قدر کو حاصل کر لیا، شب قدر سے اس کو حصہ مل گیا۔ یعنی یہاں سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر ایک شخص عشاء کی نماز پڑھتا ہے اور بے شک وہ رمضان کی عشاء کی نماز ہو یا وہ پورے سال میں سے عشاء کی نماز کو ادا کرتا ہے، تو وہ کیا شب قدر کو وہ پا لیتا ہے، شب قدر میں سے اس کو حصہ مل جاتا ہے۔ یعنی حضرت سعید بن المسیب اس بات کو بیان کر رہے ہیں، یہ تابعی ہیں اور بڑے مقام اور مرتبے والے تابعی ہیں، صاحب علم ہیں، صحابہ سے انہوں نے اکتساب فیض کیا اور کئی مرتبہ میں نے ان کا ذکر بھی کیا ہے۔ اب اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیے کہ جو شخص عشاء کی جماعت میں حاضر ہوا تو اس نے شب قدر میں سے حصہ پا لیا، یعنی نماز جو فرض ہے اس نماز کی ادائیگی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک مسلمان کو شب قدر کے حصے سے محروم نہیں کرتا۔ یہ چند احادیث ہیں جو شب قدر کے حوالے سے امام مالک نے موطا امام مالک میں بیان کی ہیں۔ اب اس کے بعد صحیح مسلم کی طرف ہم آتے ہیں۔ اچھا، شرح یہ جو صحیح مسلم ہے اس میں ایک مقام ہے جو اسی سے متعلق ہے، اور وہ بیان یہ ہے کہ ایک صحابی ہیں حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کہتے ہیں کہ تمہارے بھائی، حضرت کعب کہتے ہیں کہ تمہارے بھائی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، الفاظ کیا ہیں؟ فرماتے ہیں کہ من یقوم الحول یصیب لیلۃ القدر، کہ جو شخص تمام سال قیام کرے گا وہ لیلۃ القدر کو پائے گا۔ حضرت کعب نے کیا کہا؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ابن مسعود پر رحم فرمائے۔ اصل میں ان کا ارادہ یہ تھا کہ کہیں لوگ ایک رات پر تکیہ کر کے نہ بیٹھ جائیں، اور ورنہ وہ خوب جانتے تھے کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہے اور رمضان کے آخری عشرے میں ہے، اور وہ رمضان کی 27ویں شب ہے۔ اب یہ جو 27ویں شب کا بار بار تکرار آ رہا ہے، اور خاص طور پہ طاق راتوں کا، جمہور علماء کا، محدثین کا یہی کہنا ہے کہ 27ویں شب آخری عشرے میں ہے، یا پھر طاق راتوں میں ہے، یا خاص طور پر پھر 27ویں شب ہے جو آج رات آنی ہے۔ لیکن امام شوکانی، علامہ شوکانی، ابن حجر وغیرہ، ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کا خاص تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ ہے، کہ جب رسول اللہ نے صحابہ کو بتایا، وہ در حقیقت وہ راتیں تھیں کہ جو رسول اللہ کی اپنی زندگی میں آئیں، اور اس کے بارے میں رسول اللہ نے صحابہ کو آگاہ کیا۔ اب یہاں پر ایک رائے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور ادھر حضرت سعید بن المسیب کی ایک رائے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب اس کے بعد جو روایات امام مسلم نے بیان کی ہیں ان میں سے چند روایات کو ہم پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہم نے موطا امام مالک میں بھی پڑھ لی ہم نے، کہ کیا فرماتے ہیں؟ کہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کچھ صحابہ کو رمضان کے آخری ہفتے میں لیلۃ القدر خواب میں دکھائی گئی، آخری عشرے میں، آخری ہفتے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ تمہارا خواب آخری 7 راتوں کے موافق ہے، بس جو شخص لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہے وہ آخری 7 راتوں میں تلاش کرے۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیے کہ ہم نے موطا امام مالک میں بھی اس بات کو پڑھا کہ وہاں پر بھی 7 دنوں کا ذکر کیا گیا۔ اب اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر سے یہ دوسری روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ شب قدر کو آخری 10 دنوں میں تلاش کرو، اگر تم میں سے کسی شخص کو ذوف یا عجز لاحق ہو تو وہ آخری 7 دنوں کے اندر تلاش کرنے میں سستی نہ کرے۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر سے ایک اور روایت بھی ہے، فرمایا کہ شب قدر کو آخری عشرے یا آخری ہفتے میں تلاش کرو۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں
کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے خواب میں شب قدر دکھائی گئی، پھر مجھے گھر کے کسی فرد نے جگا دیا اور میں شب قدر کو بھول گیا، اب اس کو آخری 10 دنوں میں تلاش کرو۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں۔ اب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے روایت کو ہم نے موطا امام مالک میں بھی پڑھا، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا اور پھر ایک ترکی خیمہ میں رمضان کے درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا، یعنی پہلے عشرے میں بھی اعتکاف کیا آپ نے، دوسرے عشرے میں بھی اعتکاف کیا، اور یہ وہ ترکی خیمہ تھا کہ جس کے دروازے پر چٹائی لگی ہوئی تھی، آپ نے اپنے ہاتھ سے وہ چٹائی ہٹائی اور خیمے کے ایک کونے میں کر دی، پھر خیمے سے سر باہر نکالا اور لوگوں سے مخاطب ہوئے، لوگ آپ کے قریب ہو گئے، آپ نے ان سے فرمایا میں اس رات کی تلاش میں پہلے عشرے میں اعتکاف کرتا تھا، پھر میں درمیانی عشرے میں اعتکاف میں بیٹھا، پھر میرے پاس فرشتہ آیا، میری طرف وحی کی گئی کہ یہ آخری عشرے میں ہے، تم میں سے جس شخص کو پسند ہو وہ اعتکاف کرے۔ لوگوں نے آپ کے ساتھ اعتکاف کیا، آپ نے فرمایا میں نے شب قدر کو تاک رات میں دیکھا اور میں شب قدر کی صبح کو پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا تھا، یہی الفاظ موطا امام مالک میں بیان ہے۔ 21ویں شب کو آپ نے رات بھر قیام کیا، صبح کے وقت بارش ہوئی اور مسجد سے پانی ٹپکا اور میں نے پانی اور مٹی دیکھی، جب آپ صبح کی نماز سے فارغ ہو کر نکلے تو آپ کی پیشانی اور ناک کی چوٹی کا کنارہ مٹی اور پانی سے آلودہ تھا اور یہ آخری عشرہ کی 21ویں کی صبح تھی۔ اور اسی طرح ابو سلمہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپس میں شب قدر کا ذکر کیا، پھر میں اپنے دوست ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور ان سے کہا کیا آپ ہمارے ساتھ کھجوروں کے باغ تک نہیں چلتے؟ وہ میرے ساتھ گئے، حالانکہ انہوں نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیلۃ القدر کا ذکر سنا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا، 20ویں صبح کو ہم اعتکاف سے نکلے، رسول اللہ نے خطبہ دیا اور فرمایا مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی تھی اور میں اس کو بھول گیا یا مجھے بھلا دی گئی۔ یعنی روایات کو اگر ہم مد نظر رکھیں، ایک روایت میں یہ ہے کہ 2 بندے جھگڑا کر رہے تھے، آپس میں الجھے ہوئے تھے، شور مچایا ہوا تھا، تو اس جھگڑے کی وجہ سے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے یہ رات بھلا دی گئی، مجھ سے اٹھا لی گئی، اور بعد روایات میں یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں بھول گیا یا مجھے بھلا دی گئی، تو فرمایا تم اس کو آخری عشرے کی ہر تاک رات میں تلاش کرو، اور پھر اسی حدیث کو آگے بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں، پس جس شخص نے رسول اللہ کے ساتھ اعتکاف کیا وہ لوٹ جائے۔ حضرت ابو سعید نے کہا ہم لوٹ گئے، اس وقت ہم نے آسمان پر بادل کا کوئی ٹکڑا بھی نہیں دیکھا تھا۔ ابو سعید کہتے ہیں پھر بادل آئے اور ہم پر بارش ہوئی، مسجد کی چھت جو کھجور کی شاخوں سے بنی ہوئی تھی اس سے پانی ٹپکنے لگا، پھر نماز قائم کی گئی اور میں نے دیکھا کہ رسول اللہ پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہے ہیں، حتیٰ کہ میں نے آپ کی مبارک پیشانی پر مٹی کے نشان دیکھے۔ اور یہ روایات اسی طرح پھر آگے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ ایک روایت ہے کہ جس میں آپ نے دیگر الفاظ کے ساتھ، یعنی جدا الفاظ کے ساتھ اس روایت کو بیان کیا۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے رمضان شریف کے درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا، یعنی بعض روایات میں ہے کہ پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا، اور پھر آپ نے خیمے سے اپنا چہرہ مبارک باہر نکال کے کہا کہ یہ تیسرا جو عشرہ ہے اس کے بارے میں مجھے کہا گیا کہ یہ شب قدر ہے۔ یعنی یہ روایت کا طریقہ اور اظہار اور اسلوب ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس کا تعلق واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ اور ان راتوں کے ساتھ ہے کہ جو راتیں رسول اللہ کے زمانے میں آئیں اور رسول اللہ نے اس کے بارے میں اپنے صحابہ کو بتایا۔ لیکن آپ کی سنت پر چلتے ہوئے اور صحابہ کے طریقے پر یا بعد میں آنے والے تابعین یا بزرگوں کا جو طریقہ رہا وہ یہی رہا کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ، رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتیں اور تاک راتوں میں پھر شب قدر۔ لیکن اس میں بھی در حقیقت ایک ترغیب کا پہلو ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہ اسی طرح ہے کہ جیسے قرآن مجید نے کہا
حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، کہ نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پر نماز وسطیٰ کی حفاظت کرو۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صلاۃ الوسطیٰ کا ذکر نہیں کیا کہ صلاۃ الوسطیٰ سے کون سی نماز مراد ہے۔ یعنی اگر ہم وقت اور زمانے کو دیکھیں تو اس میں علماء نے یہ لکھا کہ ہر نماز ہی صلاۃ الوسطیٰ بن جاتی ہے، ہر نماز صلاۃ الوسطیٰ بن جاتی ہے۔ یعنی 4 نمازوں کو 2 ادھر اور 2 ادھر اور درمیان کی نماز کو مقرر کر لیا جائے تو ہر نماز صلاۃ الوسطیٰ ہے۔ لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ صلاۃ الوسطیٰ عمومی کہنے سے در حقیقت نماز کی طرف رغبت دلانا مقصود ہے۔ یعنی اللہ پاک نے اگر یہ فرمایا کہ نمازوں کی حفاظت کرو، نگہبانی کرو، نگرانی کرو، اور خاص طور پر صلاۃ وسطیٰ کی، وقوموا للہ قانتین، اور فرما بردار بن کر اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تو صلاۃ الوسطیٰ عمومی طور پر کہنے سے، جنرلائز کرنے سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ہر نماز کی حفاظت کرو۔ کہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ نماز فجر کی حفاظت نہ کی جائے، یا ظہر کی نہ کی جائے، یا عصر کی نہ کی جائے، ساری نمازیں ایک جیسی ہیں، برابر ہیں۔ لیکن ہر کسی نے اپنے اندازے سے، اپنے دلائل سے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ صلاۃ الوسطیٰ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ نماز عصر ہمیں نظر آتی ہے، اس لیے کہ قرآن پاک میں والعصر، عصر کی قسم بھی کھائی گئی۔ اور اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دن غروب ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت وہ بالکل ایک انتہائی وقت ہوتا ہے عصر کا وقت، اور پھر اس کے بعد مغرب کا وقت آ جاتا ہے، تو اس لیے اس کو کہا گیا کہ یہ صلاۃ وسطیٰ ہے۔ لیکن در حقیقت صلاۃ الوسطیٰ کہہ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں میں ایک کریوسٹی، ایک جستجو پیدا کر دی کہ تم ہر نماز کی نگرانی کرو، ہر نماز کی حفاظت کرو، اور اس خیال سے ہر نماز کو اہتمام کے ساتھ پڑھو، گویا کہ تم یوں سمجھو کہ ہر نماز ہی صلاۃ الوسطیٰ ہے۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی نشاندہی نہیں فرمائی، بلکہ اس کو مختلف دنوں میں بیان کر دیا۔ اور جب ہم تابعین کو دیکھتے ہیں اور صحابہ کو، جیسے میں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قول میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور اسی طرح حضرت سعید بن المسیب، اور اس کے علاوہ دیگر بھی اصحاب کا اس حوالے سے ہمیں بیان ملتا ہے کہ انہوں نے عشاء کی نماز کے بارے میں جیسے کہا گیا کہ جس نے عشاء کی نماز پڑھ لی تو گویا اس نے رات کی عبادت کا ثواب پایا۔ عشاء کی نماز اور صبح کی نماز، یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اگر ایک شخص عشاء کی نماز پڑھ کر سوتا ہے اور پھر صبح کی نماز اٹھ کر ادا کرتا ہے تو گویا اس نے ساری رات عبادت میں بسر کر دی۔ اسی طرح حضرت سعید بن المسیب کا قول میں نے بیان کیا، دیگر اصحاب کا، مفسرین کا، محدثین نے بھی اسی بات کو بیان کیا کہ در حقیقت یہ جستجو اور رغبت دلائی گئی ہے مسلمانوں کو کہ تم رات کو کچھ دیر کے لیے جاگو۔ جیسے ہم نے قیام اللیل پر بات کی، بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امت مسلمہ کو، امت محمدیہ کو، مسلمانوں کو اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی کہ قیام اللیل ضرور کیا کرو، خواہ تمہیں کچھ وقت کے لیے ہی تم کرو، 2 رکعتیں پڑھ لو، 4 پڑھ لو، 5 رکعتیں پڑھ لو، یعنی وتر کو ساتھ ملا کر پڑھ لو، تو لیکن کچھ وقت کے لیے ضرور جاگو، قرآن کی تلاوت کرو۔ یہ در حقیقت اسی کا ہی حصہ ہے شب قدر، آخری عشرہ اور رمضان المبارک۔ اب اس میں دیکھیے حضرت ابو سعید خدری سے یہ روایت ہے اور آپ کیا فرماتے ہیں، اس میں کچھ اختلاف اور الفاظ مختلف ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا، جس میں آپ لیلۃ القدر کا علم دیے جانے سے پہلے اس کو تلاش کرتے تھے۔ جب درمیانی عشرہ مکمل ہو گیا تو آپ نے خیمے کو کھولنے کا حکم دیا، پھر آپ کو علم دیا گیا کہ لیلۃ القدر آخری عشرہ میں ہے، آپ نے خیمہ لگانے کا حکم دیا۔ پھر آپ صحابہ کرام کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ میں تمہیں لیلۃ القدر کی خبر دینے آیا تھا۔ پھر 2 شخص لڑتے ہوئے آئے جن کے ساتھ شیطان تھا، پھر میں اس کو بھول گیا۔ اب یہ رات رمضان کے آخری عشرے کی 9ویں، 7ویں اور 5ویں رات میں ڈھونڈو۔ راوی کہتے ہیں میں نے کہا اے ابو سعید، ہم لوگوں کی بنسبت اس گنتی کو تم زیادہ جانتے ہو۔ انہوں نے کہا ہاں، اس گنتی کے تمہاری بنسبت ہم زیادہ حقدار ہیں۔ راوی کہتے ہیں میں نے کہا 9ویں، 7ویں اور 5ویں سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا جب 21ویں گزر جائے اور اس کے بعد 22ویں آئے تو وہ 9ویں سے مراد ہے، یعنی الٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا تھا۔ اب اس کے بعد آگے دیکھیے،
حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے متعلق ایک روایت میں پہلے بیان کر چکا کہ ان کا گھر مسجد سے دور تھا، تو رسول اللہ نے ان کو فرمایا تھا کہ 23ویں شب کو تم آ کر مسجد میں عبادت کرو۔ اب موطا امام مالک میں تو یہ نہیں بیان کیا گیا کہ وہ شب قدر ہے، لیکن یہ صحیح مسلم میں اس کو شب قدر کہا گیا کہ وکانہ عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول 23 کہ یہ جو رات ہے یہ شب قدر کی رات ہے، 23ویں شب۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قول میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اب اس کے بعد پھر یہ زر بن حبیش کہتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بخدا میں لیلۃ القدر کو جانتا ہوں، اور شعبہ نے اس نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابی نے فرمایا مجھے زیادہ یقین اس بات پر ہے کہ یہ وہی رات ہے جس میں رسول اللہ نے ہمیں قیام کا حکم دیا تھا، اور یہ رمضان کی 27ویں شب ہے۔ اور شعبہ کو حضرت ابی کے ان الفاظ میں شک ہے، یہ وہی رات ہے کہ جس میں ہمیں رسول اللہ نے قیام کا حکم دیا تھا، اور کہا میرے ایک ساتھی نے شیخ سے یہ الفاظ اسی طرح نقل کیے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے رسول اللہ کے سامنے شب قدر کا تذکرہ کیا، آپ نے فرمایا تم میں سے کسی کو یاد ہے شب قدر اس شب میں ہے جس میں چاند تشت کے ایک ٹکڑے کی طرح طلوع ہوتا ہے، تشت کے ایک ٹکڑے کی طرح، یعنی مراد یہ ہے کہ جس طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس طرح تشت کا کنارہ ہوتا ہے تو سورج چاند اس طریقے کا ہوتا ہے، یعنی اس کی شکل اس طرح ہوتی ہے۔ اور اس کو علامہ شوکانی نے بھی اپنی ایک کتاب میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ وہ رات ٹھنڈی رات ہوتی ہے، پرسکون رات ہوتی ہے، اس میں نہ سردی ہوتی ہے نہ گرمی ہوتی ہے۔ بعض ایسی روایات بیان کی گئی ہیں، اور در حقیقت اس کا تعلق لوگوں کے اپنے تجربات کے ساتھ ہے، اپنے احساسات کے ساتھ ہے، کہ جیسے قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، جبریل اترتے ہیں زمین پر۔ واضح بات ہے کہ جب زمین پر جبریل اترے اور فرشتے اترتے ہیں تو مومنین کے دلوں کو سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، قرآن پاک اس بات کو بیان کرتا ہے کہ سکینت اترتا ہے، مومنین کو بھی اللہ تعالیٰ سکینت یعنی سکون عطا کرتا ہے۔ یہ اپنے اپنے تجربات ہیں کہ جنہیں علماء نے اور بزرگوں نے کتابوں میں بیان کیا ہے۔ رسول اللہ کی جو سنت ہے، جو آپ کا طریقہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آخری عشرے میں آپ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ کمر کس لیا کرتے تھے، یعنی باقی سال کے باقی راتوں میں تو رسول اللہ خود عبادت فرماتے تھے۔ اگر کوئی شوق رکھتا آپ کی ازواج میں سے، صحابہ میں سے، جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ میں آ جاتا کہ جب رسول اللہ میری خالہ میمونہ کی طرف ہوتے تھے تو میں آ جاتا تو رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہو کر میں تہجد کی نماز پڑھتا، کہ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں بائیں طرف کھڑا ہوا تو رسول اللہ نے مجھے دائیں طرف اپنے کھڑا کیا، اور بڑے پیار سے میرے کانوں کو سہلایا آپ نے، اور پیار سے اور محبت سے مجھے مسکرا کر آپ نے دیکھا، تو میں رسول اللہ کی میں نے عبادت کو، آپ کی تہجد کو دیکھا۔ اور وہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ کیسے اٹھے، اور اٹھ کر آپ نے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی، آپ نے مسواک کیا، اور بہت ہی کم پانی میں آپ نے وضو فرمایا، اور پھر آپ کھڑے ہوئے، آپ نے تہجد کی نماز پڑھی۔ تو اس نے رسول اللہ نے رغبت تو دلائی، لیکن کبھی لازم نہیں کیا کہ ضرور تم میرے ساتھ کھڑے ہو، یا ازواج میں سے جس کے پاس آپ رات بسر فرماتے تھے کبھی ایسا نہیں کیا حکماً آپ نے فرمایا ہو کہ بھئی کھڑے ہو کر ادا کرو۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا تھا تو رسول اللہ ہمیں بھی اپنے ساتھ تیار کرتے تھے، یعنی کمر کس لیا کرتے تھے، یہ الفاظ آتے ہیں کہ کمر کس لیتے تھے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ دعا بھی منقول ہے کہ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں شب قدر کو پاؤں تو میں کیا اللہ سے دعا کروں؟ تو رسول اللہ نے پھر فرمایا کہ تم اللہ سے یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ کہ تو معافی کو پسند کرتا ہے۔ پہلے تو فرمایا اللہم انک عفو،
کہ بے شک تو سراپا معافی ہے، سراپا درگزر ہے، اور پھر فرمایا کہ تحب العفو، تو معافی کو پسند کرتا ہے۔ فاعف عنی یا فاعف عنا، عنی کا مطلب ہوتا ہے مجھ سے، انا کا مطلب ہے ہم سے، تو ہم سے درگزر فرما۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، یہ شب قدر کی دعا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ تہجد آپ نے ادا فرمائی، شب بیداری میں آپ نے رات گزاری اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ اب ہمارے لیے جو تعلیم اس میں ہے، سب سے واضح بات ہے کہ انسان، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ انسان، وقت، یہ کبھی ایک جیسے، اور مقام، یہ تین چیزیں کبھی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اشخاص بھی مختلف ہوتے ہیں، مقامات بھی مختلف ہوتے ہیں، اوقات بھی مختلف ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمین پر مسجد حرام بھی ہے، مسجد نبوی بھی ہے، اور دیگر مساجد بھی ہیں۔ مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے، پھر اس سے کم ثواب مسجد نبوی میں ہے، پھر اس سے کم مسجد اقصیٰ میں ہے، پھر اس سے کم دنیا کے دیگر مساجد میں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقامات کا فرق کیا، اور اسی طرح اشخاص کا بھی فرق ہوتا ہے، والدین ہیں، اساتذہ ہیں، بزرگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے جو فضیلت والی مخلوق ہے اللہ کی، وہ انبیاء علیہ السلام رسول ہیں، اور ان میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے، پھر صحابہ ہیں، پھر تابعین، پھر بزرگ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اشخاص میں بھی فرق رکھا، اور اسی طرح اوقات میں بھی فرق ہے۔ رمضان المبارک کی راتوں جیسی کوئی راتیں نہیں ہیں، اور پھر آخری عشرہ ان راتوں جیسی رمضان کی کوئی رات نہیں ہے، باقی 20 دنوں کی۔ اور اسی طرح پھر رمضان المبارک میں جو طاق راتیں ہمیں نظر آتی ہیں احادیث کے مطابق، وہ پھر طاق راتوں جیسی کوئی طاق رات نہیں ہے۔ اور پھر ان طاق راتوں میں سب سے اہم رات پھر شب قدر بن جاتی ہے، اور شب قدر جب رسول اللہ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھلا دی گئی، اور پھر جمہور نے یا صحابہ کے عمل نے ہمیں یہ بتایا کہ شب قدر 27ویں کی رات بنتی ہے کسی حد تک، تو اس میں جاگ لیا جائے، عبادت کی جائے۔ ممکن ہے کہ یہ رات شب قدر کی رات ہو، اس رات کو اٹھ کر عبادت کر لی جائے، لیکن یہ وہی مسئلہ بن جاتا ہے جو میں نے کچھ دن پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ایک چیز ہے زکوٰۃ، اور ایک ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زکوٰۃ کو بیان کرتا ہے، لیکن انفاق کا دائرہ زکوٰۃ سے کہیں زیادہ وسیع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر اگر احادیث میں شب قدر کو بیان کیا گیا ہے، رمضان کے آخری عشرے کو، اور پھر آخری عشرے میں طاق راتوں کو بیان کیا گیا ہے، لیکن اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، اور رسول اللہ کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جستجو اور رغبت تمام سال کی ہے۔ مسلمان کا، مومن کا شیوا یہ نہیں ہے کہ جس طرح وہ فقط زکوٰۃ دے کر بیٹھ جائے، وہ باقی زکوٰۃ کے علاوہ بھی انفاق کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں صدقات و خیرات دیتا ہے۔ اسی طرح مومن کا یہ وتیرہ اور یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ فقط رمضان کی ان چند راتوں میں جاگے اور باقی سال وہ سویا رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو رغبت دلائی گئی اور جو ہمیں راغب کیا، وہ یہی ہے مومن کا فعل، مومن کا عمل، اس کا کردار، اس کا اخلاق، کہ وہ رمضان کے علاوہ بھی باقی راتوں میں بھی جاگتا ہے، خواہ کچھ دیر کے لیے جاگے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں قیام اللیل کا ذکر کیا، تہجد کا ذکر کیا، رات کی عبادت کا ذکر کیا، رات میں رونے کا، گریہ وزاری کا ذکر کیا، مومنین کا ذکر کیا، عباد الرحمن ان کو کہا کہ جو رات کو جاگنے والے، اپنے خاص بندے کہہ کر ان کو پکارا۔ اس لیے اس بات پہ ضرور نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ پھر ایک خاص روایت، ایک رسم اور ایک رواج بن جاتی ہے یہ بات کہ ہم فقط چند راتیں، چند دن، چند عبادات، چند معاملات کو ہم نبھائیں، اور پھر اس کے بعد ہم یہ خیال کر لیں کہ بس اب ہماری بخشش و مغفرت ہو گئی۔ یہ نقطہ نظر درست نہیں ہے۔ قرآن مجید جس طرح کردار اور اخلاق کا ہم سے تقاضا کرتا ہے، وہ اخلاق، وہ کردار، وہ سیرت، وہ فقط چند دنوں کی سیرت اور کردار نہیں ہے، وہ فقط چند راتوں کا کردار نہیں ہے۔ اس چیز کو ضرور مد نظر رکھیے۔ ان کی فضیلت ہے، ان کا مقام اور مرتبہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ بھی اسی لیے ہے کہ تاکہ مسلمان اپنے اندر رغبت رکھے، اللہ کی طرف آئے،
تقرب اللہ کی طرف راغب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے حکمتاً اس بات کو بیان کر دیا کہ بھئی یہ راتیں مجھ سے اٹھا لی گئی ہیں، ورنہ پھر ہوتا کیا، اگر شب قدر کے بارے میں بتا دیا جاتا کہ جی یہ 27ویں شب ہے، یہ 21ویں ہے، 23ویں ہے، یہ 25ویں ہے، یا آخری جو طاق رات ہے یہ وہ ہے، تو پھر اس کے بعد تو لوگ آرام سے سو جاتے، بس اسی رات کو اٹھتے عبادت کرتے اور پھر ساری رات سارا سال پھر غافل رہتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکمت کے ساتھ اس کو پوشیدہ رکھا تاکہ مسلمان رمضان میں بھی جاگیں، اللہ کی عبادت کریں، اور باقی سال میں بھی اپنا یہ شیوا، اور جو عام طور پر میں لفظ بولتا رہتا ہوں کہ ایک کلچر اپنا بنا لیں۔ اس لیے جب ہم اپنے اسلاف اور بزرگان دین کی سیرت اور کردار دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ خود جاگتے تھے رات کو کچھ دیر کے لیے، تو اپنے بچوں کو بھی اس طرف راغب کرتے تھے، خاص طور پر وہ بچے جو بالغ ہوتے تھے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ بات منقول ہے نا، اسی سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ایک رات جب میں اپنے والد کے ساتھ اٹھا تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے، کیونکہ اس وقت رواج تھا لوگ چھتوں پہ سوتے تھے، تو کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ اٹھا تو تہجد کی نماز میں نے پڑھی، اور آس پاس جب میں نے لوگوں کے چھتوں پہ نظر ڈالی تو سب لوگ سوئے ہوئے تھے، تو میں نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان دیکھو یہ کتنے غافل لوگ ہیں کہ بھئی یہ سوئے ہوئے ہیں اور ہم کھڑے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میرے والد نے کہا تھا بیٹا تو بھی اچھا تھا کہ سویا رہتا، اس لیے کہ اس عبادت کیا فائدہ کہ جب دوسروں کی غلطیوں پر اور دوسروں کی غفلت پر تو نظر رکھتا ہے اور اپنی عبادت کی وجہ سے تو فخر کر رہا ہے، تو اچھا تھا کہ تو بھی سویا رہتا ان لوگوں کی طرح۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بزرگوں کا یہ وتیرہ، یہ طریقہ اور یہ سلیقہ رہا ہے کہ وہ تمام سال راتوں میں جاگنے کی کوشش کرتے تھے، صحابہ کا بھی یہی عمل تھا۔ تو اس لیے شب قدر میں ضرور جاگیے، طاق راتوں میں ضرور عبادت کیجیے، لیکن اس کو ایک رسم، ایک رواج نہ بنائیے، اس کو اس طرح بنائیے کہ ان راتوں میں زیادہ جستجو، زیادہ طلب، زیادہ تڑپ، زیادہ رغبت ہو، لیکن باقی راتوں میں بھی رغبت ہو، باقی راتوں میں بھی شوق ہو، لیکن ان میں زیادہ رغبت اس لیے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشاندہی فرمائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں شب قدر کا ذکر کر دیا، اور پھر بزرگوں نے بھی خاص طور پر اس کا اہتمام کیا، اور جمہور علماء نے بھی اس کا اہتمام کیا اور اس کو مقرر کیا اور اس کا انتخاب کیا۔ ضرور توجہ کے ساتھ عبادت کیجیے، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ باقی دنوں میں بھی کسی نہ کسی حد تک جاگنے کی عادت ہمیں ڈالنی چاہیے۔ یہ بات ضرور میری جو میں اکثر دہراتا ہوں اپنے دروس میں اور کہتا ہوں، اس کو ذہن میں بٹھا لیجئے، وہ یہ ہے کہ نماز تہجد، قیام اللیل، یہ ہر نفلی اور مستحب عبادت سے بڑھ کر عبادت ہے، یہ یاد رکھ لیجئے۔ یعنی اگر آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ کوئی نفلی عبادت کریں، مستحب عبادت کریں، کوئی وظیفہ کریں، کچھ بھی کریں، تو پھر آپ اس کو پریفر کیجئے، اس کو ترجیح دیجئے کہ تہجد کے لیے آپ اٹھیے، جب آپ کا جی چاہے کہ آپ کوئی نفلی کام کریں تو پھر اس کو ترجیح دیجیے، یہ پریفریبل کام ہے کہ آپ تہجد کا ضرور اہتمام کیجیے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا بڑا درجہ، یعنی قرآن مجید میں جب فضیلت بیان ہو گئی تو خود بخود اس کا درجہ بیان ہو گیا، تو اس کو اختیار کر لیجئے، اور یہ بات میری پلے باندھ لیجئے کہ نماز تہجد، صلاۃ التہجد، قیام اللیل، قیام الصلاۃ، وہ یہی ہے، اس کا اہتمام کیجئے۔ باقی مستحب عمل ضرور کیجئے، لیکن اس کے بعد اس کو درجہ اور اس کو اہمیت دیجئے۔ یہ بات ضرور یاد رکھیے تمام سال۔ ممکن ہے کہ پھر تمام سال میں کسی وقت ملاقات ہوتی ہے یا درس میں آپ لوگ آتے ہیں یا نہیں آتے، لیکن یہ بات آپ تمام سال یاد رکھیے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔